मिड नाइट लाइब्रेरी पार्ट 10 नोरा की कायनात से गहरा ताल्लुक़ कायम करने की रूहानी जस्तजू। उसे बावर्ची खाने में दवा रखने वाली दराज मिली, जहां उसने पट्टियां, आइब्रोफिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन और दौड़ने वालों के घुटनों की पट्टियां खंगाली, मगर कहीं भी उसे किसी एंटी डिप्रेशन टैबलेट का कोई निशान नहीं मिला। शायद यही वो ज़िंदगी थी, शायद बिल आखिर ये वो ज़िंदगी थी जिसमें वो रुकने वाली थी। ये वो ज़िंदगी थी जिसे वो चुनने वाली थी, जिसे वो दोबारा अलमारी में रखने वाली नहीं थी। मैं यहाँ खुश रह सकती हूँ। कुछ देर बाद जब वो नहा रही थी तो उसने अपने जिस्म का जायज़ा लिया कि कहीं कोई नया निशान तो नहीं। टैटू तो कोई नहीं था, मगर एक दाग था। ये खुद से बनाया हुआ निशान नहीं था, बल्कि किसी जराही के बाद रह जाने वाला दाग लग रहा था। एक लंबी नाजुक सी उफ़की लकीर जो उसके नाक के नीचे बनी थी। वो पहले भी सजेरियन का निशान देख चुकी थी और अब उसने अपने अंगूठे से इस पर आहिस्ता से हाथ फेरा, ये सोचते हुए कि अगर वो इस ज़िंदगी में रही भी तब भी वो हमेशा देर से आती। आश मौली को छोड़कर घर वापस आया और वो जल्दी से कपड़े पहनने लगी ताकि वो उसे बरहना ना देख सके। उन्होंने साथ नाश्ता किया। वो दोनों बावर्ची खाने की मेज़ पर बैठे दिन भर की खबरें स्क्रॉल करते हुए खमीर से बनी टोस्ट खा रहे थे। इस लम्हे वो एक मसाली शादीशुदा जोड़े की तरह लग रहे थे। फिर आश हस्पताल चला गया और वो घर पर रुककर सारा दिन थोरों पर तहकीक करती रही। उसने अपनी अधूरी किताब पढ़ी जो पहले ही 42,729 अल्फाज पर मुश्तमिल थी, और टोस्ट खाते हुए मौली को स्कूल से लेने जाने से पहले उसे मज़ीद जांचा। मौली का दिल चाहा कि वो आम दिनों की तरह पार जाकर बतखों को खाना खिलाए, और नौरा ने उसे ले जाने का फ़ैसला किया, हकीकत को छुपाते हुए कि गूगल मैप्स की मदद से रास्ता ढूंढ रही थी। नौरा ने उसे झूले पर धकेला, यहाँ तक कि उसके बाजू दुखने लगे। फिर उसके साथ स्लाइड पर फिसली और धात के बड़े सुरंगों में उसके पीछे रेंगती रही। उसके बाद उन्होंने बत्तखों के लिए तालाब में खुश्क जी के दाने फेंके जो नाश्ते के दलिए के डिब्बे से निकाले गए थे। फिर वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। मौली को खाना खिलाया और उसे सोने से पहले एक कहानी सुनाई। ये सब आश के घर वाले वापस आने से पहले हो चुका था। आश के घर पहुंचने की थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक आदमी आया और नौरा ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आश के घर आते ही दरवाजे पर एक आदमी दोबारा आया और अंदर आने की कोशिश की। हाँ, तो तुमने आज आदम के साथ अजीब बर्ताव किया, क्यों? मुझे लगता है वो थोड़ा नाराज़ हो गया था। क्या मतलब? तुमने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो आदम कोई अजनबी हो, आश ने कहा। नौरा ने एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। वो माज़रत, वो 3 साल से हमारा पड़ोसी है। हम इसके और हना के साथ एक डिस्ट्रिक्ट कैंपिंग पर भी गए थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तुमने उसे अंदर नहीं आने दिया जैसे वो कोई दरअंदाज हो। क्या वाकई तुमने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था? मैंने दरवाज़ा बंद किया था, मगर उसके मुंह पर नहीं। मेरा मतलब है इसका चेहरा वहीं था, तकनीकी तौर पर। बस मैं ये नहीं चाहती थी कि वो समझे कि यूं ही अंदर आ सकता है। वो सिर्फ पानी की नली वापस लेने आया था। ठीक है, मगर हमें नली की ज़रूरत नहीं। नलियाँ माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। क्या तुम ठीक हो? क्योंकि मैं ठीक क्यों नहीं होंगी, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। मजमूई तौर पर चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही थी। जब भी उसे शक होता कि वो दोबारा लाइब्रेरी में जाग जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक दिन योगा की क्लास के बाद नौरा दरियाए कैम के किनारे एक बेंच पर बैठकर थोरों की तहरीरें दोबारा पढ़ रही थी कि अगले दिन उसने रियान बैली को दिन के शो में इंटरव्यू देते हुए देखा, जहां वो कायनात से गहरा ताल्लुक़ कायम करने की रूहानी जस्तजू पर बात कर रहा था। इसके वो रोमानवी तल्लुकात में बसाने की फ़िक्र करे। उसे लिज़ी की तरफ से वेल की तस्वीरें मौसूल हुई। उसने व्हाट्सएप पर उससे रब्ता करके ऑस्ट्रेलिया में हालिया खौफनाक कार हादसे के बारे में सुना था और लिज़ी से वादा लिया था कि वो हमेशा एहतियात से ड्राइव करेगी। नौरा को ये जानकर सुकून महसूस हुआ कि उसे
بالکل بھی یہ جاننے کی خواہش نہیں تھی کہ ڈین اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ عائش کے ساتھ ہونے پر بے حد شکر گزاری محسوس کر رہی تھی۔ یہ زیادہ درست الفاظ یہ ہیں کہ وہ تصور کر رہی تھی کہ وہ شکر گزار ہے، کیونکہ عائش واقعی ایک اچھا انسان تھا اور زندگی میں بے شمار خوشیاں، ہنسی مذاق اور محبت کے لمحات تھے۔ عائش کی ڈیوٹیاں لمبی ہوتی تھی، لیکن جب وہ گھر ہوتا تھا تو اس کا ساتھ بہت آسان ہوتا تھا، چاہے وہ دن بھر خون، دباؤ اور پتے کے معاملات سے نپٹ کر آیا۔ وہ تھوڑا نرڈ بھی تھا۔ کائنات کے ساتھ گہرا روحانی تعلق تلاش کرنے کی جستجو میں وہ مولی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، اسے کھانے کے بعد کہانی سنائی اور پھر اسے سلا دیا، سب کچھ اس سے پہلے کہ عائش گھر واپس آتا۔ عائش ایک نرالا سا بندہ تھا، مگر وہ زندگیاں بھی بچاتا تھا۔ وہ جب گلی میں کتے کو لے کر نکلتا تو ہر بزرگ کو گڈ مارننگ ضرور کہتا، اگرچہ بعض اوقات وہ اسے نظر انداز کر دیتے۔ وہ کار میں گانے گاتا، اسے نیند کی ضرورت کم محسوس ہوتی اور ہمیشہ مولی کے رات کے شیڈول کو خوش دلی سے سنبھال لیتا، چاہے اگلے دن اس کی سرجری ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مولی کو عجیب و غریب سائنسی حقائق بنا کر حیران کرنا پسند کرتا تھا۔ معدے کو ہر 4 دن بعد نئی جھلی ملتی ہے، کان کا میل پسینے کی ایک قسم ہے، تمہارے پلکوں میں چھوٹے جاندار رہتے ہیں اور بعض اوقات حد سے زیادہ بے باک ہو جاتا، جیسے پہلے ہفتے جب وہ بطخوں کے تالاب پر ایک اجنبی کو خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ نر بطخوں کے عضو پر مخصوص پیچدار ہوتے ہیں، اور مولی بھی پاس ہی کھڑی سن رہی تھی۔ نورا کو یہ سب عجیب لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ یہ اچھی زندگی ہے، نورا خود سے بار بار کہتی، پھر بھی کچھ لمحات بے یقینی کے ہوتے۔ نورا کو وہ احساس بار بار ہوتا جیسے وہ کسی ایسے ڈرامے کا حصہ ہو جس کی لائنیں اسے معلوم ہی نہ ہو۔ کیا کچھ غلط ہے؟ ایک رات اس نے آج سے پوچھا، بس وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، تم ہماری سالگرہ بھول گئی، تم وہ فلمیں بھول جاتی ہو جو تم دیکھ چکی ہو، اور وہ بھی یاد رکھتی ہو جو تم نے نہیں دیکھی۔ تمہیں یاد نہیں رہتا کہ تمہاری اپنی سائیکل ہے، تم میری چپلیں پہنتی ہو، میرے بستر کی طرف آ جاتی ہو۔ آج وہ تھوڑا چڑ کر بولی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے 3 ریچھوں کی تفتیش سے گزر رہی ہوں۔ بس میں فکر مند ہوں، میں ٹھیک ہوں، بس میں تحقیق میں کھو گئی ہوں تھیروک کے جنگلات میں۔ لیکن ایک سوال مسلسل دماغ میں گونجتا رہتا ہے کہ اگر یہ زندگی واقعی مکمل اور خوشگوار تھی تو وہ لائبریری کو بھول کیوں نہیں پا رہی؟ ہاں، والدین ہونا تھکا دینے والا تھا، مگر کم از کم دن کی روشنی میں مولی کو پیار کرنا آسان تھا۔ بلکہ نورا کو اکثر وہ وقت اچھا لگتا جب مولی اسکول سے گھر آتی، کیونکہ یہ اس کی زندگی میں ایک نیا چیلنج لے آتا جو بصورت دیگر بہت ہموار چل رہی تھی۔ نہ کسی رشتے کا دباؤ، نہ کام کا تناؤ، نہ مالی پریشانیاں۔ اور ان لمحوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے شاید وہ واپس مڈ نائٹ لائبریری چلی جائے۔ بعض اوقات اسے وہاں اپنی پہلی ملاقات میں مسز ایلم کے کہے ہوئے الفاظ یاد آتے، اگر تم واقعی کسی زندگی کو جینے کی خواہش رکھتی ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی تم پوری طرح زندگی کو چاہنے لگو گی، جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے بشمول اس مڈ نائٹ لائبریری کہ وہ سب ایک دھندلے خواب کی طرح غائب ہو جائے گا، ایک ایسی مبہم یاد جو شاید تمہیں پھر کبھی یاد بھی نہ آئے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر واقعی بہترین زندگی تھی تو پھر اس نے لائبریری کو کیوں نہیں بھلا دیا؟ یا کچھ بھی نہیں؟ ہاں بالکل، میں ہوں نا، عائش نے فوراً کہا۔ میں ٹھیک ہوں، نورا نے یاد کرتے ہوئے آخری بار جب اس نے اپنے بھائی کو ہوٹل کے بزنس لانچ میں دیکھا تھا تو اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ شراب نوشی کا عادی رہا ہے۔ انہوں نے مولی کو ایک تصویری کتاب دی اور نورا نے صوفے پر بیٹھ کر اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ شام آگے بڑھتی رہی، وہ خبروں، موسیقی اور فلموں پر گفتگو کرتے رہے اور ایوان سے لاسٹ چانس سیلون فلم کافی لطف اندوز ہو کر دیکھی۔ کچھ دیر بعد سب کی حیرت کے برخلاف نورا نے پاپ کلچر کے محفوظ دائرے سے ہٹ کر سیدھا اپنے بھائی سے سوال کر دیا، کیا تم مجھ سے کبھی ناراض ہوئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ بینڈ چھوڑنے پر؟ وہ تو برسوں پرانی بات ہے بہن، اب اس کے بعد بہت سا پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، مگر تم تو واقعی راک سٹار بننا چاہتے تھے۔ یہ اب بھی راک سٹار ہے، ایوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس اب یہ میرا راک سٹار ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں مایوس کر دیا جو۔ ارے ایسا مت سوچو، مگر مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں مایوس کیا تھا کیونکہ میں اس وقت بالکل بے وقوف تھی۔ کچھ عرصے کے لیے میں تمہارے ساتھ بہت برا تھی۔ یہ الفاظ
کسی شفا بخش دعا کی مانند محسوس ہوئے جنہیں سننے کے لیے وہ کئی برسوں سے منتظر تھی۔ اس کی فکر مت کرو، اس نے مشکل سے کہا۔ ایوان سے ملنے سے پہلے میں ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں بالکل بیوقوف تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ گھبراہٹ کے دورے کوئی بڑی بات نہیں، تم جانتی ہو، بس دماغ قابو کا مسئلہ ہے۔ حوصلہ رکھو بہن۔ لیکن جب ایوان کو یہ دورے پڑنے لگے تب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنے حقیقی ہوتے ہیں۔ یہ صرف گھبراہٹ کے دورے نہیں تھے، بس سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ میں نہیں جانتی، مگر جتنا مجھے یاد ہے شاید میرے خیال میں تم اس زندگی میں زیادہ خوش ہو بجائے اس زندگی کے جہاں تم تقریباً مر گئے تھے، کہہ چکی تھی مگر رک گئی۔ جب تم بینڈ میں تھے۔ اس کا بھائی مسکرایا اور ایوان کی طرف دیکھا۔ اسے شک تھا جو اس بات پر یقین کرے گا، مگر نورا کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ بعض سچائیاں دیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ 3 پہیہ سائیکل۔ جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے نورا نے ایک عجیب و غریب تبدیلی محسوس کی۔ 3 پہیہ سائیکل۔ جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے نورا نے ایک عجیب و غریب تبدیلی محسوس کی۔ اسے ایسی زندگی کی یادیں آنا شروع ہو گئیں جو اس نے حقیقت میں کبھی بسر ہی نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک ایسی دوست نے فون کیا جسے وہ اپنی اصل زندگی میں جانتی ہی نہیں تھی، ایک دوست جسے وہ بظاہر یونیورسٹی میں پڑھاتے وقت جان چکی تھی۔ فون پر لارا کا نام موجود تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں لارا برائن کا پورا تصور ابھرا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لارا کے ساتھی کا نام مو ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے جس کا نام الدوس ہے۔ بعد میں جب وہ اسے ملی تو یہ سب باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ یہ عجیب و غریب تجربہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ ہاں، کبھی کبھار وہ غلطیاں کر دیتی تھی، مثلا جب وہ آج کے دمے کے بارے میں بھول گئی جسے وہ دوڑ کے ذریعے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تمہیں یہ کب سے احساس ہے؟ جب میں 7 سال کا تھا۔ اوہ ہاں بالکل، مجھے لگا تھا تم نے کہا تھا تمہیں ایگزیمیا ہے۔ نورا تم ٹھیک ہو اب؟ ہاں، بس دوپہر کے کھانے پر لارا کے ساتھ کچھ شراب پی تھی تو ذرا عجیب سا محسوس کر رہی ہوں، مگر آہستہ آہستہ یہ غلطیاں کم ہونے لگی۔ ایسا لگنے لگا جیسے ہر دن ایک پہیلی کا ٹکڑا ہو، اور جیسے جیسے اس نے ٹکڑے جڑتے گئے ویسے ویسے خالی جگہوں کا تصور بھی واضح ہوتا گیا جہاں دوسری زندگیوں میں وہ ہر وقت اشارے تلاش کرتی تھی اور خود کو اداکاری کرتے محسوس کرتی تھی، وہاں اس زندگی میں جتنا وہ اس میں ڈھلتی گئی اتنا ہی سب کچھ قدرتی محسوس ہونے لگا۔ نورا کو مولی کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگنے لگا، چاہے وہ اپنے کمرے میں کھیلنے کی خوشگوار آزادی ہو یا کہانی سنانے کے دوران پیدا ہونے والا لطیف تعلق۔ دی ٹائیگر ہو، گیم ٹوٹی جیسی جادوئی کہانیوں کی سادگی اور چمک، یا پھر باغ میں ساتھ وقت گزارنا۔ ممی مجھے دیکھو، مولی نے ایک دن ہفتے کی صبح 3 پہیوں والی سائیکل چلاتے ہوئے کہا۔ ممی دیکھو، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ بہت خوب مولی، زبردست پیڈلنگ کر رہی ہو۔ ممی دیکھو، چلو مولی اور تیز نہ چلاؤ۔ لیکن پھر اچانک سائیکل کا پہیہ گھاس سے پھسل کر سیدھا پھولوں کی کیاری میں جا گرا۔ مولی نیچے گر پڑی اور اس کا سر ایک چھوٹے سے پتھر سے زور سے ٹکرا گیا۔ نورا تیزی سے آگے بڑھی، مولی کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ مولی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زخمی ہے، اس کی پیشانی پر خراش تھی، جلد چھلی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا، مگر وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کی ٹھوڑی لرز رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز اتنی نازک تھی جیسے چینی کا برتن ہو۔ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ہر بار یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں کے قریب ہوتی گئی اور پھر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کو ریچھوں کے خوف کے باوجود اس کے اندر ایک مضبوطی تھی جس پر نورا نہ صرف حیران ہوئی بلکہ اس سے متاثر بھی ہوئی۔ یہ ننھا سا انسان اس کی ذات سے آیا تھا، اسی کا حصہ تھا۔ اگر مولی کے اندر اتنی چھپی ہوئی طاقت تھی تو شاید نورا کے اندر بھی تھی۔ نورا نے اسے گلے لگایا۔ سب ٹھیک ہے میری بہادر بچی، سب ٹھیک ہے۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے پیاری؟ مولی نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک جیسے چھٹیوں میں تھا۔ چھٹیوں میں؟ ہاں ممی، مولی نے کہا تھوڑا اداس ہو کر کہا۔ نورا کو یاد کیوں نہیں آ رہا؟ سلائیڈ پر؟ او ہاں بالکل سلائیڈ۔ ہاں، کتنی بیوقوفی ہے، مما کو یاد نہیں رہا۔ نورا کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا، ایسا خوف جیسے اسے قطبی ریچھ کے آمنے سامنے ہونے پر محسوس ہوا تھا۔ محبت، تم بہترین ریسٹورانٹ میں کھانا کھا سکتے تھے، ہر طرح کی حسی لذتوں میں شریک ہو سکتے تھے، 20,000 لوگوں کے سامنے ساؤ پولو کے اسٹیج پر گانا گا سکتے تھے، تالیوں کے طوفان میں نہا سکتے تھے، زمین کے کناروں تک سفر کر سکتے تھے، لاکھوں لوگ تمہیں انٹرنیٹ پر فالو کر سکتے تھے۔ تم اچانک
اولمپک میڈل جیت سکتے تھے، مگر یہ سب کچھ محبت کے بغیر بے معنی تھا۔ جب نورا نے اپنی اصل زندگی کے بارے میں سوچا تو اس میں بنیادی مسئلہ، وہ چیز جس نے اسے کمزور بنا دیا تھا، در حقیقت محبت کی غیر موجودگی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے بھائی نے بھی اسے زندگی میں ایسے نہیں چاہا تھا۔ جب والٹر مر گیا تو کوئی نہیں بچا، وہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، کوئی اسے محبت نہیں دیتا تھا، وہ خالی تھی، اس کی زندگی خالی تھی، وہ بس زندہ رہنے کی بنیادی اصولوں پر چل رہی تھی، انسانی معمولات کا محض ایک چھوٹا سا تاثر دیتی ہوئی، جیسے کہ مایوسی کا جیتا جاگتا پتلا ہو، بس گزارا کرنے کی حد تک جی رہی تھی۔ مگر وہاں کیمبرج کے اس باغ میں، اس مدھم سرمئی آسمان کے نیچے، اس نے اس کا احساس کیا، محبت کی طاقت، اس کو دہشت زدہ کر دینے والی طاقت، کسی کے لیے گہرائی سے فکر کرنا اور کسی کا گہرائی سے اس کے لیے فکر مند ہونا۔ ٹھیک ہے، اس زندگی میں اس کے والدین مر چکے تھے، مگر یہاں مولی تھی، آش تھا، جو تھا ایک محبت بھرا جال تھا جو اس کے گرنے کو روک سکتا تھا۔ پھر بھی اسے اپنے اندر گہرائی میں محسوس ہوا کہ یہ سب جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہے، اور وہ غلطی دور نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ غلطی در حقیقت یہی بے عیبی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر وہ اس کی حقدار نہیں تھی۔ وہ فلم کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اس نے کتاب لائبریری سے نکال لی تھی، مگر حقیقت میں وہ کتاب اس کی ملکیت نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی کو کھڑکی کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ وہ ایک دھوکہ باز تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ اس کی زندگی ہو، اصل زندگی، اور یہ نہیں تھی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ اس حقیقت کو بھول سکے، بس واقعی بھول سکے۔ ممی کیا آپ رو رہی ہیں؟ نہیں مولی، میں ٹھیک ہوں۔ ممی آپ بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسے لگ رہی ہیں جیسے رو رہی ہوں۔ آؤ تو آپ کو صاف کر دوں مما۔ اس دوران مولی نے جنگلی جانوروں کی پہلی جوڑی، جبکہ نورا صوفے پر بیٹھی تھی پلاٹو کو سہراتے ہوئے، جس کا گرم وزنی سر اس کی گود میں تھا۔ اس کی نظریں چیسٹ پر رکھی ہوئی شطرنج کی شاندار بساطوں پر جنگی۔ ایک خیال آہستہ آہستہ ابھرنے لگا، اس نے اسے جھٹک دیا، مگر وہ دوبارہ ابھرا جیسے ہی آش گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بیڈ فورڈ میں ایک پرانے دوست سے ملنا چاہتی ہے اور کچھ گھنٹوں بعد واپس آئے گی، اب یہاں نہیں۔ جیسے ہی نورا اوکلیف ریزیڈینشل کیئر ہوم میں داخل ہوئی، ابھی استقبالیہ تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اس نے ایک کمزور بزرگ شخص کو دیکھا جو اینک لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک نرس کے ساتھ کس قدر تیز لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، جو مایوس نظر آ رہی تھی، جیسے کہ کوئی انسانی آہو۔ میں واقعی باغ میں جانا چاہتا ہوں، بوڑھے آدمی نے کہا۔ معاف کیجیے گا، مگر باغ آج اس وقت استعمال ہو رہا ہے۔ میں بس بینچ پر بیٹھنا چاہتا ہوں اور اخبار پڑھنا چاہتا ہوں۔ شاید اگر آپ نے باغبانی سرگرمی سیشن کے لیے نام لکھوا لیا ہو، وہ اب یہاں نہیں تھی۔ مجھے باغبانی کا سیشن نہیں چاہیے، میں دھاوک کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب ایک غلطی تھی۔ نورا نے پہلے بھی اپنے پرانے پڑوسی کو اپنے بیٹے دھاوک کا ذکر کرتے سنا تھا جب وہ اس کی دوائیاں پہنچانے گئی تھی۔ اس کا بیٹا انہیں کیئر ہوم بھیجنا چاہتا تھا، مگر مسٹر بنرجی اپنے گھر کو نہ چھوڑنے پر بضد تھے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ بس تبھی اس نے محسوس کیا کوئی اسے گھور رہا ہے۔ مسٹر بنرجی وہ نورا کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہیلو، تم کون ہو؟ میں نورا ہوں، نورا سیڈ۔ پھر گھبراہٹ میں اس نے کہا، میں آپ کی پڑوسی تھی، بینکرافٹ ایونیو۔ انہوں نے سر ہلایا۔ میرے خیال میں تم غلطی کر رہی ہو بیٹی، میں وہاں 3 سال سے نہیں رہتا ہوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم میری پڑوسن نہیں تھی۔ نرس نے مسٹر بنرجی کو دیکھا جیسے کوئی بھلکا ہوا پالتو جانور ہو۔ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ نہیں، نورا نے جلدی سے کہا، اپنی غلطی سمجھتے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں الجھ گئی تھی، میری یادداشت کبھی کبھار دھندلا جاتی ہے، میں وہاں نہیں رہتی تھی، وہ کوئی اور جگہ تھی، کوئی اور تھا، مجھے معاف کیجیے۔ وہ دوبارہ اپنی بات چیت میں مصروف ہو گیا اور نورا مسٹر بنرجی کے باغ کے بارے میں سوچنے لگی جو سوسن اور فاس گلوں کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ نورا سڑک پر نکل آئی، اس کے ہاتھ میں شطرنج کا سیٹ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہاں کا منظر بدل چکا تھا، مسٹر بنرجی کا گھر بدل چکا تھا جو کبھی ان کا گھر تھا، اب وہ بہت مختلف نظر آ رہا۔ گلی میں واحد گھر جو ابھی تک فلیٹوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اب ویران سا لگ رہا تھا۔ سامنے کا چھوٹا سا لان بے ترتیب اگا ہوا تھا اور کہیں بھی وہ کلماتی یا گملوں میں رنگ برنگے پھول نظر نہیں آ رہے تھے جنہیں نورا نے پچھلی گرمیوں میں پانی دیا تھا جب وہ کولے کی سرجری سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر نورا نے چند خالی بیر کے
کچلے ہوئے کین دیکھے۔ اسی لمحے ایک سنہری بالوں والی عورت جس کی جلد دھوپ سے سنبھلائی ہوئی تھی، چھوٹے بچوں کو ڈبل پرام میں دھکیلتے ہوئے نورا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہی عورت تھی جس سے نورا نے اس دن نیوز ایجنٹ کی دکان پر بات کی تھی، جس دن اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ اس بات پر خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی کہ کیرن این، لیکن اب وہ نورا کو دیکھ ہی نہ سکی کیونکہ ایک بچہ زور زور سے رو رہا تھا اور وہ اسے چپ کرانے کے لیے ایک پلاسٹک کے ڈائنوسار کو اس کے سامنے لہرا رہی تھی۔ میں اور جیک خرگوشوں کی طرح تھے، لیکن ہم آخر کار کامیاب ہو گئے، دو چھوٹے شیطان۔ مگر انمول، تمہیں معلوم ہے اب میں مکمل محسوس کرتی ہوں۔ میں تمہیں کچھ تصویریں دکھا سکتی ہوں۔ ہیلو نورا۔ ہیلو کیرن این۔ پھر کیرن نے سر اٹھا کر نورا کو دیکھا۔ میں تمہیں جانتی ہوں نا نورا، تمہیں میرا نام یاد ہے؟ واہ، میں اسکول میں تم سے بہت متاثر تھی، ایسے لگتا تھا جیسے تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ کیا تم نے کبھی اولمپکس میں شرکت کی؟ ہاں، دراصل کسی حد تک ایک میں نے، لیکن وہ ویسا نہیں تھی جیسا میں چاہتی تھی۔ مگر پھر کیا چیز ہے جو حقیقت میں ویسی ہونی چاہیے جیسی ہم چاہتے ہیں؟ کیرن این ایک لمحے کے لیے الجھ گئی، پھر اس کا بیٹا زمین پر ڈائنوسار پھینک دیتا ہے جو کہ کچلے ہوئے کین کے قریب جا گرتا ہے۔ نورا نے اٹھا کر دیکھا، یہ ایک اسٹیگوسارس تھا۔ جیسے وہ کیرن این کو تھما دیا، جس نے شکر گزار نظروں سے مسکرا کر لیا، اور پھر مسٹر بنرجی کے صاحب کا گھر کے دروازے میں داخل ہو گئی، جبکہ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ خدا حافظ، نورا نے کہا، خدا حافظ۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے مسٹر بنرجی کو اس نرسنگ ہوم میں جانے پر مجبور کیا جہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے؟ یہی تو واحد فرق تھا ان دونوں زندگیوں میں۔ لیکن کیا صرف ایک آن لائن دکان کھولنا یا چند بار ان کا نسخہ دواخانے سے لا دینا؟ کبھی بھی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت کو کم مت سمجھو، مسز ایلم نے کہا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ نورا اپنی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی اصل زندگی میں، جہاں وہ زندگی اور موت کے درمیان معلق تھی، خود کو دیکھنے کا تصور کرنے لگی، اور پہلی بار نورا نے پرانی ذات کے بارے میں فکر محسوس کی، جیسے وہ کوئی اور شخص ہو، کوئی دوسرا جو رحم کے لائق ہو۔ یہ خود پر ترس کھانے کی کیفیت نہیں تھی، یہ ایک نیا احساس تھا جو اس کے اندر تجربات کی کثرت سے جاگا تھا۔ پھر کسی نے اس کی اپنی کھڑکی سے جھانکا، ایک عورت جو نورا نہیں تھی، ایک بلی کو تھامے ہوئے جو کہ والٹر نہیں تھا۔ یہی اس کی امید تھی۔ حالانکہ اس کا سر ہلکا اور دھندلا ہونے لگا تھا، وہ قصبے کی طرف چلنے لگی۔ وہ مختلف تھی، وہ مضبوط تھی، اس کے اندر وہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں جن کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ اگر وہ کبھی اسٹیج پر نہ گاتی، اگر وہ کبھی برفانی ریچھ کا سامنا نہ کرتی، اگر وہ کبھی محبت، خوف اور ہمت کو اس شدت سے محسوس نہ کرتی، تو شاید وہ کبھی یہ سب نہ جان پاتی۔ تبھی ایک ہلچل مچ گئی بوٹس کے اندر۔ وہ دو لڑکوں کو پولیس گرفتار کر رہی تھی اور قریبی دکان کا محافظ وائرلیس پر کچھ رپورٹ دے رہا تھا۔ نورا نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا، ان کے قریب گئی۔ لیو، ایک پولیس آفیسر نے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تم کون ہو؟ لیو نے پوچھا۔ میں نورا اچانک رک گئی، وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی پیانو کی استاد تھی۔ یہ عجیب لگتا، خاص طور پر اس کشیدہ صورتحال میں، مگر پھر بھی اس نے کہا، کیا تم موسیقی کی کلاس لیتے ہو؟ لیو نے نظریں جھکا لی، جبکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ میں نے کبھی کوئی موسیقی کی کلاس نہیں لی، اس کی آواز میں اب کوئی بہادری نہ تھی۔ پولیس افسر اب جھنجھلا گیا۔ محترمہ، برائے کرم ہمیں اپنا کام کرنے دیں، یہ لڑکا اچھا ہے، نورا نے پولیس افسر سے کہا، برائے کرم اس پر زیادہ سختی نہ کریں۔ اچھا لڑکا؟ اس نے یہاں سے 200 پاؤنڈ مالیت کی چیزیں چرائی ہیں، اور اس کے پاس ایک چھپا ہوا ہتھیار بھی پایا گیا۔ ہتھیار؟ چاقو نہیں، یقیناً یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ پولیس افسر نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا، یہ عورت سمجھتی ہے کہ لیو تھامس وہ لڑکا نہیں ہے جو کسی مصیبت میں پڑے۔ دوسرے پولیس افسر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا ہے۔ پہلا افسر سخت لہجے میں بولا، برائے کرم ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ جی ہاں بالکل، نورا نے جلدی سے کہا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی کر لو لیو۔ لیو نے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی مذاق ہو۔ چند سال پہلے ان کی ماں ڈورین اسٹرنگ تھیوری میں ایک سستا کی بورڈ خریدنے آئی تھی۔ وہ اسکول میں اس کے رویے کے بارے میں فکر مند تھی، لیکن اس نے موسیقی میں دلچسپی ظاہر کی تھی، اس لیے وہ اسے پیانو سکھانا چاہتی تھی۔ نورا نے وضاحت کی تھی، اس کے پاس ایک الیکٹرک پیانو ہے، وہ بجا سکتی ہے، مگر وہ کوئی تربیت یافتہ استاد نہیں۔ ڈورین نے بتایا کہ اس کے پاس زیادہ رقم نہیں، لیکن دونوں نے ایک معاہدہ کر لیا، اور نورا نے منگل کی شامیں
لیو کو میجر اور مائنس 7th کارڈ سکھانے میں گزارنی شروع کر دی۔ ڈورین نے دیکھا کہ لیو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، لیکن جب وہ موسیقی میں آیا تو اس کی دیگر چیزوں میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ اچانک وہ استاذہ کے ساتھ کسی جھگڑے میں نہیں پڑتا تھا۔ وہ شوپن، اسکاٹ جولن، فرینک اوز، جان لیجنڈ اور ریکس اونجی-کاؤنٹ جیسے فنکاروں کے گیت انتہائی محبت اور محنت سے بجانے لگا۔ تو تب بھی نورا کو وہ الفاظ یاد آئے جو مسز ایلم نے اسے مڈ نائٹ لائبریری میں ایک ملاقات کے دوران کہے تھے: ہر زندگی میں لاکھوں فیصلے ہوتے ہیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، لیکن جب بھی ایک فیصلہ کسی اور پر ترجیح دی جاتی ہے تو نتائج بدل جاتے ہیں۔ ایک ناقابل واپسی فرق پیدا ہوتا ہے جو آگے مزید تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس موجودہ وقت میں جس میں وہ کیمرے سے ماسٹر مکمل کر چکی تھی، آج سے شادی کر چکی تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ اسٹرنگ تھیوری میں 4 سال پہلے اس دن موجود نہیں تھی جب ڈورین اور لیو وہاں آئے تھے۔ اس حقیقت میں ڈورین کو ایسا موسیقی کا استاد نہیں ملا تھا جو اتنا سستا ہو اور اس موسیقی کو اس حد تک لیو کو موسیقی سکھا سکتا ہو کہ وہ اس میں ماہر ہو سکے۔ نورا کو اپنے اندر ایک کمزوری محسوس ہوئی، محض جھرجھری یا ہلکی بے چینی نہیں، بلکہ ایک زیادہ گہرا احساس، جیسے وہ خلا میں گر رہی ہو۔ اس کی نظر لمحہ بھر کے لیے دھندلا گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور نورا پردے کے پیچھے موجود ہو جو بس انتظار کر رہی ہو جہاں سے یہ نورا رخصت ہو وہاں سے وہ آگے بڑھے۔ اس کا دماغ اس زندگی کے خلا کو پر کرنے کے لیے تیار تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے یہاں رہی ہو۔ وہ جانتی تھی یہ سب کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ لیو اور اس کے دوست کی طرف سے نظریں چرا کر تیزی سے پارک کار کی طرف چلنے لگی۔ جب وہ اسٹیشن کے قریب پہنچی تو سورج چمک رہا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اس جگہ کو ہمیشہ غلط نظریے سے دیکھتی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سینٹ ہال میں قیدیوں کے صلاحکار جان براڈ کے مجسمے کے پاس سے گزری جہاں درختوں کی قطاریں تھیں اور پیچھے بہتا دریا روشنی کو منعکس کر رہا تھا، تو اسے ایسے لگا جیسے وہ پہلی بار اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم کیا دیکھتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم کیسے دیکھتے ہو۔ وہ کیمرے کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ وہ اپنے مہنگے آڈی کے اندر جو وینائل پلاسٹک اور دیگر مصنوعی چیزوں کی بو سے بھرا ہوا تھا، معروف ٹریفک میں سے گزرتے ہوئے جہاں گاڑیاں ایسے نکل رہی تھیں جیسے بھولی بسری زندگیاں، وہ شدت سے چاہتی تھی کہ وہ مسز ایلم اصلی والی کو ان کی وفات سے پہلے ایک بار دیکھ پاتی، ان کے ساتھ آخری شطرنج کھیلنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس کا دھیان بیچارے لیو کی طرف گیا جو اس وقت یہ بیڈ فورڈ پولیس اسٹیشن کی کسی چھوٹی سی بے کھڑکی والی کوٹھری میں بیٹھا تھا اور ڈورین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بہترین زندگی ہے، اس نے خود کو قدرے مایوس لہجے میں کہا۔ یہ بہترین زندگی ہے، میں یہاں رہ رہی ہوں، یہ میرے لیے ہی زندگی ہے، یہ بہترین زندگی ہے، کیا یہ بہترین زندگی ہے؟ مگر اسے معلوم تھا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ پھولوں کو پانی مل چکا تھا۔ وہ گھر پہنچی اور تیزی سے اندر گئی۔ پلاٹو خوشی خوشی اس کے استقبال کے لیے دوڑا آیا۔ ہیلو، اس نے بے چینی سے پکارا۔ آش مولی نے اسے ان دونوں کو دیکھنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ مڈ نائٹ لائبریری کو اپنی طرف کھینچتا محسوس کر رہی تھی۔ باہر آش نے پچھلے باغ سے خوشگوار انداز میں آواز دی۔ نورا کو دیکھا۔ مولی دوبارہ اپنی ٹرائی سائیکل پر بیٹھی تھی، اپنے پچھلے حادثے سے بالکل بے فکر، جبکہ آج پھولوں کی کیاری کو سنبھال رہا تھا۔ تمہارا سفر کیسا رہا؟ مولی نے اپنی ٹرائی سائیکل سے چھلانگ لگائی، اس کی طرف دوڑی۔ ممی، مجھے تمہاری یاد آتی ہے، میں اب سائیکلنگ میں دیکھو بہت اچھی ہو گئی ہوں۔ واقعی پیاری۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کے بالوں کی خوشبو کو، کپڑوں کی نرم لمس کو، بچپن کی معصوم مہک کو گہرائی سے محسوس کیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں مولی، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے، سمجھی؟ ہاں ممی، بالکل۔ پھر مولی نے مسکرا کر کہا، تم پلاٹو کو تو بھول ہی گئی۔ نورا نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ارے میں پلاٹو کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ پلاٹو، میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں۔ مگر وہ جانتی تھی یہ لمحے ختم ہونے کو تھے، اس کے پاس انہیں تھامنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، یہاں اترنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہیں، یہ ناقابل انکار طور پر ہو چکا تھا۔ پھر وہ آدھی رات کی لائبریری میں تھی۔ مسز ایلم کمپیوٹر پر موجود تھیں۔ روشنیوں نے لرزنا، جھومنا اور بے ترتیب انداز میں جھپکنا شروع کر دیا۔ نورا، بس کرو، پرسکون ہو جاؤ، اچھی لڑکی بنو، مجھے سب ٹھیک کرنا ہے۔ چھت سے باریک گرد جھڑنے لگی، دراڑیں تیزی سے پھیل کر مکڑی کے جالے کی طرح جڑنے لگی۔
کسی اچانک اور تیز تباہی کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اپنی اداسی بھری جھنجھلاہٹ میں نورا ان سب کو نظر انداز کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم مسز ایلم نہیں ہو، مسز ایلم تو مر چکی ہیں۔ کیا میں بھی مر چکی ہوں؟ ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مگر اب جب تم نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو شاید تم مرنے والی ہو۔ میں ابھی تک وہاں کیوں نہیں ہوں؟ میں وہاں کیوں نہیں رہی؟ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ تم نے کہا تھا اگر میں کسی ایسی زندگی پالوں جس میں میں واقعی جینا چاہتی ہوں تو میں وہیں رہ جاؤں گی۔ تم نے کہا تھا میں اس احمقانہ جگہ کو بھول جاؤں گی۔ تم نے کہا تھا میں وہ زندگی پا سکتی ہوں جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہی زندگی تھی جو مجھے چاہیے تھی، وہی زندگی۔ چند لمحے پہلے وہ آش مولی اور پلاٹو کے ساتھ باغ میں تھی، جہاں زندگی اور محبت کی رونق تھی۔ اب وہ یہاں تھی۔ مجھے واپس لے چلو۔ تم جانتی ہو ایسا نہیں ہوتا تو پھر مجھے زندگی کے سب سے قریبی متبادل میں لے جاؤ، جسے سب سے زیادہ مشابہ ہو۔ برائے کرم مسز ایلم، یہ ممکن ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی زندگی تو ہوگی جہاں میں نے آش کے ساتھ کافی پی تھی، جہاں ہمارے پاس مولی اور پلاٹو تھا۔ بس میں نے کوئی چھوٹی سی چیز مختلف کی ہوگی، جیسے میں نے پلاٹو کے لیے کوئی اور کالر پسند کیا ہو، جو شاید میں نے یوگا کے بجائے پلاٹس کا انتخاب کیا ہو، یا میں کیمبرج میں کسی اور کالج میں گئی ہوں، اور اگر اس سے بھی پیچھے جانا پڑے تو یہاں ہماری ملاقات پر کافی کے بجائے چائے ہوئی ہو۔ وہی زندگی، مجھے وہی زندگی دو جہاں ایسا ہو۔ پلیز میری مدد کرو۔ ان میں سے کوئی زندگی آزمانا چاہتی ہوں، پلیز۔ کمپیوٹر سے دھواں اٹھنے لگا، اسکرین سیاہ ہو گئی، پھر پورا مانیٹر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مسز ایلم شکستہ نظر آئیں۔ وہ دفتر کی کرسی پر دھنس گئیں۔ تم نہیں سمجھ رہی ہو، انہوں نے کہا، لیکن یہی تو ہوتا ہے نا۔ میں ایک پچھتاوے کا انتخاب کرتی ہوں، کوئی ایسی چیز جسے میں نے مختلف طریقے سے کرنے کی خواہش کی ہو۔ پھر تم وہ کتاب نکالتی ہو، وہ کتاب کھولتی ہو اور پھر اس میں جیتی ہو۔ یہی تو اس لائبریری کا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا آسان نہیں۔ کیا ٹرانسفارمر میں کوئی مسئلہ ہے جیسے پہلے ہوا تھا؟ مسز ایلم نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بات اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمیشہ یہ امکان موجود تھا کہ تمہاری پرانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، تم مرنا چاہتی تھی اور شاید تم مرنے ہی والی ہو، لیکن تم نے کہا تھا مجھے بس کہیں اترنے کے لیے جگہ چاہیے، کہیں جینے کے لیے۔ یہی الفاظ کہے تھے نا تم نے، اور مجھے یہ سوچنا تھا، صحیح زندگی کا انتخاب کرنا تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن معاملات ویسے نہیں چلے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ اب چھت کے ٹکڑے نیچے گرنے لگے، جیسے پلستر کسی شادی کے کیک کی خوشبودار آئسنگ کی طرح بکھر رہا ہو۔ نورا نے ایک اور تکلیف دہ منظر دیکھا۔ ایک چنگاری روشنی کے بلب سے اڑ کر ایک کتاب پر جا گری، جو فوراً بھڑک اٹھی۔ جلد ہی آگ پوری شیلف پر پھیل گئی، جیسے ان کتابوں کو پہلے بھی پیٹرول میں بھگو دیا گیا ہو۔ ایک کے بعد ایک الماری شعلوں کی لپیٹ میں آتی گئی۔ اسی دوران ایک بڑا سا گرد آلود ٹکڑا نورا کے قدموں کے پاس آ گرا، میز کے نیچے۔ فوراً مسز ایلم نے حکم دیا۔ نورا جھک کر میز کے نیچے جا بیٹھی۔ مسز ایلم وہاں پہلے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، وہ دونوں کو سر جھکائے رکھنا پڑا۔ تم اسے روک کیوں نہیں سکتی؟ یہ ایک زنجیری رد عمل ہے۔ یہ چنگاریاں بے ترتیب نہیں ہیں، کتابیں تباہ ہو جائیں گی، اور پھر اتنی ہی ناگزیر طور پر یہ پوری جگہ گر جائے گی۔ کیوں میں نہیں سمجھتی؟ میں وہاں تھی، میں نے زندگی پالی تھی، وہی زندگی جو میرے لیے تھی، یہاں کی سب سے بہترین جگہ۔ لیکن یہی مسئلہ ہے، مسز ایلم نے کہا، جو لکڑی کے میز کے نیچے آگ میں لپٹے شیلفوں اور چاروں طرف گرتے ملبے کو گھبراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی کافی نہیں تھی۔ دیکھو، کیا دیکھوں؟ اپنی گھڑی کو کسی بھی لمحے نورا نے دیکھا، اور پہلے تو اسے کچھ غیر معمولی محسوس نہ ہوا، لیکن پھر وہ ہونے لگا۔ اچانک اس کی گھڑی وہی پرانا برتاؤ کرنے لگی۔ اس کی سکرین حرکت پر آ گئی۔ 12، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نورا نے پوچھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شاید اچھا نہیں ہے۔ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ 9 سیکنڈ، 10 سیکنڈ۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟
ہم نہیں نکلیں گے، مسز عالم نے کہا۔ یہاں ہم نہیں ہیں، میں لائبریری سے نہیں جا سکتی۔ جب لائبریری غائب ہو جائے گی تو میں بھی، لیکن تمہارے پاس باہر نکلنے کا موقع ہے، مگر زیادہ وقت نہیں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں۔ نورا ابھی ایک مسز عالم کو کھو چکی تھی، وہ اس والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مسز عالم نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ سنو، میں لائبریری کا حصہ ہوں، مگر یہ پوری لائبریری تمہارا حصہ ہے، سمجھ رہی ہو؟ تم اس لائبریری کے وجود سے وجود نہیں رکھتی، یہ لائبریری تمہاری وجہ سے ہے۔ یاد ہے نا ہیگو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ تمہارا ذہن ہے جو کائنات کی پیچیدہ حقیقت کو سب سے سادہ انداز میں ترجمہ کر رہا ہے۔ تو بس یہ تمہارا دماغ کچھ ترجمہ کر رہا ہے، کچھ انتہائی اہم اور خطرناک۔ یہ تو میں سمجھ چکی ہوں، مگر ایک بات واضح ہے، تم اس زندگی کو نہیں چاہتی تھی، وہ ایک مکمل زندگی تھی۔ کیا تم نے ہر لمحہ ایسا محسوس کیا؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ میں چاہتی تھی ایسا ہو۔ میں مولی سے محبت کرتی تھی، شاید میں آج سے بھی محبت کر لیتی، مگر شاید وہ میری زندگی نہیں تھی، وہ میں نے خود نہیں بنائی تھی۔ میں بس اس دوسری نورا کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، میں بس کاپی کر دی گئی تھی ایک مکمل زندگی میں، مگر وہ میں نہیں۔ 12:15 میں مرنا نہیں چاہتی۔ 16 سیکنڈ، نورا نے کہا۔ اس کی آواز اچانک بلند مگر نازک تھی، وہ اندر سے لرز رہی تھی۔ میں نہیں مرنا چاہتی۔ مسز عالم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے کوئی خیال ابھر آیا ہو۔ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر کیسے؟ یہ لائبریری تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جس لمحے میں اندر آئی تھی داخلے کا راستہ غائب ہو گیا تھا، پھر تمہیں اسے دوبارہ تلاش کرنا ہوگا۔ کیسے؟ یہاں دروازہ نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس ایک کتاب ہے تو دروازے کی کیا ضرورت؟ مگر سب کتابیں جل رہی ہیں، ایک کتاب ایسی ہوگی جو نہیں جلے گی، وہی تمہیں تلاش کرنی ہے۔ پچھتاووں کی کتاب؟ مسز عالم نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ نہیں، وہ تو تمہیں بالکل بھی نہیں چاہیے، وہ تو راکھ ہو چکی، وہ تو پہلی کتاب ہوگی جو جلی ہوگی۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ انہوں نے بائیں طرف اشارہ کیا، جہاں تباہی، آگ اور گرتا ہوا ملبہ تھا۔ 11ویں راہداری، نیچے سے تیسری شیلف، یہ ساری جگہ گرنے والی ہے۔ 12:21، 22 سیکنڈ، 23 سیکنڈ۔ کیا تم نہیں سمجھتی نورا؟ کیا سب کچھ واضح ہو چکا ہے؟ اس بار تم یہاں اس لیے واپس نہیں آئی کہ تم مرنا چاہتی ہو، بلکہ اس لیے آئی ہو کہ تم جینا چاہتی ہو۔ یہ لائبریری تمہیں مارنے کے لیے نہیں گر رہی ہے، گر رہی ہے کیونکہ یہ تمہیں واپس جانے کا موقع دے رہی ہے۔ کچھ حتمی ہو چکا ہے، تم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں زندہ رہنا ہے، اب جاؤ، جیو جب تک موقع ہے۔ مگر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بارے میں فکر مت کرو، انہوں نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وہی بات کہی جو مسز عالم نے نورا کو اس دن کہی تھی جس دن اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، جب انہوں نے اسکول کی لائبریری میں گلے لگایا تھا اور کہا تھا سب بہتر ہو جائے گا نورا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسز عالم نے جلدی سے میز پر کچھ تلاش کیا۔ ایک لمحے بعد انہوں نے نورا کو ایک نارنجی پلاسٹک کا فاؤنٹین پین تھما دیا، وہی قلم جو نورا کے پاس اسکول میں ہوا کرتا تھا، جو اس نے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ یہ پہلے سے نہیں لکھا گیا، تمہیں خود شروع کرنا ہوگا۔ نورا نے قلم دے لیا۔ الوداع مسز عالم۔ اگلے ہی لمحے چھت کا ایک بڑا ٹکڑا میز پر آ گرا، پلستر کی گرد نے ہر طرف اندھیرا کر دیا، سانس جیسے گھٹنے لگی۔ 12:24، 25 سیکنڈ۔ جاؤ، مسز عالم نے کھانستے ہوئے کہا۔ جیو نورا سے ہمت مت ہارنا۔ نورا دھوئیں اور گرد کی دھند میں چلتی گئی، اس سمت میں جو مسز عالم نے بتائی تھی۔ سانس لینا مشکل تھا، دیکھنا بھی، مگر وہ مشکل سے شیلفوں کی گنتی برقرار رکھتی گئی۔ جلتی ہوئی بتیوں سے چنگاریاں اس کے بالوں پر گر رہی تھیں۔ 12:41، 42 سیکنڈ۔ یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے اس نے دیکھا 11ویں شیلف پر نیچے سے تیسری کتاب، آگ میں کھڑا ایک خالی حصہ۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ نورا نے پوری طاقت لگا دی، وہ جان گئی تھی اسے وہ زندگی چاہیے جسے وہ کبھی نہیں چاہتی۔ 52 سیکنڈ، 54 سیکنڈ۔ وہ سخت مشقت سے کھڑی ہوئی، اپنے وجود کی تمام طاقت کو جمع کر کے، اور وہاں دھواں اور گرد کے بیچ وہ کتاب موجود تھی۔ یہ واحد کتاب نہیں تھی جو جل رہی تھی، اب بھی وہی تھی، مکمل طور پر سبز۔
گرمی سے بچنے کے لیے جھجکتے ہوئے اس نے احتیاط سے اپنی شہادت کی انگلی سے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے کو ہک کیا اور کتاب کو شیلف سے کھینچ لیا۔ پھر اس نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتی تھی، اس نے کتاب کھولی اور پہلا صفحہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس میں کوئی پہلا صفحہ نہیں تھا۔ در حقیقت پوری کتاب میں الفاظ ہی نہیں تھے، یہ مکمل طور پر خالی تھی، جیسے دوسری کتابیں۔ یہ بھی اس کے مستقبل کی کتاب تھی، لیکن دوسروں کے برعکس اس کتاب میں مستقبل ابھی تحریر نہیں ہوا تھا، اور تو یہی تھا، یہی اس کی زندگی تھی، اس کی اصل زندگی، اور یہ خالی صفحہ تھا۔ نورا کچھ لمحے وہاں کھڑی رہی، اپنے پرانے اسکول کے قلم کو ہاتھ میں لیے ہوئے۔ اب آدھی رات کا 1 منٹ گزر چکا تھا۔ شیلف پر موجود دوسری کتابیں کوئلے میں بدل چکی تھیں، اور لٹکا ہوا بلب دھول میں جھلملاتا ہوا چھت کی دراڑوں کو مدھم سی روشنی سے نمایاں کر رہا تھا۔ بلب کے ارد گرد چھت کا ایک بڑا حصہ تقریباً ٹرانس کی شکل میں کسی بھی لمحے گرنے کے لیے اور اسے کچلنے کے لیے تیار تھا۔ نورا نے قلم کا ڈھکن اتارا اور کھلی کتاب کو جلی ہوئی کتابوں کی الماری کے خلاف دبایا۔ چھت کرانے لگی۔ زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔ نورا جینا چاہتی ہے۔ لکھنے کے بعد اس نے ایک لمحہ انتظار کیا۔ مایوس کن طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ مسز ایلم نے ایک بار کہا تھا کہ چاہنا ایک دلچسپ لفظ ہے، اس کا مطلب کمی ہے، لہٰذا اس نے اس جملے کو کاٹ کر دوبارہ لکھا۔ نورا نے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس نے پھر سے کوشش کی۔ نورا جینے کے لیے تیار ہے۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب اس نے لفظ جینا کو نیچے سے لکیر کھینچ کر نمایاں کیا، ہر طرف تباہی پھیل رہی تھی، چھت گر رہی تھی، ہر چیز کو راکھ میں بدل رہی تھی، کتابوں کی الماریاں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے مسز ایلم کی جھلک دیکھی، جو میز کے نیچے پناہ لینے کے بجائے بے خوف کھڑی تھی، پھر وہ دھوئیں اور ملبے میں غائب ہو گئیں، جیسے چھت ہر طرف منہدم ہو رہی ہو، جلتی ہوئی کتابوں شیلفوں کی آخری باقیات کو بھی نگل رہی تھی۔ نورا کا دم گھٹنے لگا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن یہ حصہ ابھی تک قائم تھا، وہ اب بھی زندہ تھی، بس کچھ ہی لمحے باقی تھے اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لہٰذا اس نے زیادہ سوچنے کی کوشش ترک کر دی اور محض وہی لکھ دیا جو اس کے دل کے اندر کسی گریدار خاموش چیخ کی مانند موجود تھا، وہ سچائی جو اس کے اندر ایک ناقابل شکست طاقت کی طرح بستی تھی، وہ حقیقت جس پر اسے اب تک فخر تھا، جو پہلے لعنت لگتی تھی اب برکت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے لیکن مضبوطی سے لکھا، قلم کو دباؤ کے ساتھ صفحے پہ چلاتے ہوئے بڑے بڑے حروف میں، پہلے شخص حالیہ زمانوں میں زندہ ہوں۔ اور جیسے یہ الفاظ مکمل ہوئے، زمین شدید لرز اٹھی اور مڈ نائٹ لائبریری کا یہ آخری ذرہ دھول میں تحلیل ہو گیا۔ بیداری۔ آدھی رات کے 1 منٹ اور 27 سیکنڈ بعد نورا سیڈ نے زندگی میں واپسی کا اعلان اپنے کمبل پر الٹی کر کے کیا، زندہ لیکن بامشکل۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، جسم نڈھال تھا، پانی کی شدید کمی تھی، ہچکچاہٹ لرزہ طاری تھا، سینے میں جلن تھی، سر درد ناقابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بدترین کیفیت تھی جس میں کوئی جی سکتا تھا، پھر بھی یہی زندگی تھی اور یہی وہ چیز تھی جو وہ چاہتی تھی۔ بیڈ سے اٹھنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اسے سیدھا ہونا ہوگا۔ کسی نہ کسی طرح وہ کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اپنا فون پکڑا، مگر وہ بھاری اور پھسلتا ہوا محسوس ہوا اور ہاتھ سے گر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مدد! وہ بامشکل بول پائی، گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے حال ویکیوم دیواریں کسی طوفانی سمندری جہاز کی مانند ڈولتی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ دروازے تک پہنچ گئی، زنجیر کو کھینچ کر لاک ہٹایا اور بڑی مشکل سے دروازہ کھولا اور چلائی، براہ کرم کوئی میری مدد کرے۔ وہ شاید بارش کا احساس بھی نہ کر پائی اگر وہ الٹی سے داغدار نائٹ سوٹ میں دروازے سے باہر نہ نکلی ہوتی۔ وہ سیڑھیوں پر سے گزری جہاں کل ہی آج کھڑا کر اسے اس کی مردہ بلی کی خبر سنانے آیا تھا، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جسے وہ دیکھ
سکتی تھی، چنانچہ وہ لڑھکتی ہوئی مسٹر بنرجی کے گھر کی طرف بڑھی، کئی بار گرتی پڑتی، آخرکار دروازے کی گھنٹی بجانے میں کامیاب ہو گئی۔ اچانک کھڑکی سے روشنی کی ایک چکور کرن نمودار ہوئی، دروازہ کھلا۔ مسٹر بنرجی نے چشمہ نہیں پہنا تھا اور شاید رات کے وقت اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر بنرجی، میں نے بہت بے وقوفی کی، بہتر ہوگا آپ ذرا ایمبولینس منگوا لیں۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ براہ کرم میں فوراً فون کرتا ہوں۔ 3:48 تبھی اس نے خود کو گرنے دیا، آگے کی طرف پوری شدت سے، سیدھا مسٹر بنرجیز کی دہلیز پر۔ آسمان تاریک ہوتا ہے، ساری نلہٹ پر حاوی، مگر ستارے پھر بھی تمہارے لیے چمکنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مایوسی کے اس پار، زندگی کا آغاز۔ سارتر نے ایک بار لکھا تھا، مایوسی کے اس پار ہوتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ ہسپتال میں تھی، بستر پر بیٹھی تھی، اسے ایک وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ طبی عملہ اس کی جسمانی معائنے سے خوش تھا، پیٹ میں ہلکی تکلیف تھی جیسا کہ ڈاکٹر نے وضاحت کی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو متاثر کرنے کے لیے وہ حقیقت بتانے کی کوشش کی جو ایش نے اسے بتائی تھی کہ معدے کی اندرونی جھلی ہر چند دن میں خود کو نیا کر لیتی ہے۔ پھر ایک نرس آئی، بیڈ پر بیٹھ کر ایک کلپ بورڈ کھولا اور بے شمار سوالات کرنے لگی جو اس کی ذہنی حالت سے متعلق تھے۔ نورا نے مڈ نائٹ لائبریری کے اپنے تجربے کو اپنے تک رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایک نفسیاتی تشخیص کے فارم پر یہ بات لکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کائنات کے مخفی حقائق کبھی تک قومی صحت کی دیکھ بھال کے منصوبوں میں شامل نہیں کیے گئے تھے۔ سوال و جواب کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ یہ سوالات دوائیوں، اس کی والدہ کی وفات، ووٹ، نوکری کھونے والی مالی پریشانیاں، حالتی ڈپریشنوں کی تشخیص کے متعلق تھا۔ کیا تم نے پہلے کبھی ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نرس نے پوچھا۔ اس زندگی میں نہیں۔ ابھی تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے نہیں معلوم، پر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن میں اب مرنا نہیں چاہتی۔ نرس نے فارم پر نوٹ لکھا۔ نرس کے جانے کے بعد اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ درخت دوپہر کی ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے اور وہ دور کے رش آور ٹریفک پر بیڈ فورڈ ونگ روڈ پر دھیرے دھیرے چلی تھی۔ وہاں صرف درخت تھے، ٹریفک تھی، عام سی عمارتیں تھیں، مگر یہی سب کچھ تھا۔ یہ زندگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی تمام سوشل میڈیا پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جو مایوسی میں لکھے گئے تھے، اور ایک جذباتی لمحے میں اس نے کچھ نیا لکھا۔ اس نے عنوان دیا، ایک سبق جو میں نے سیکھا، ایک ایسی ہستی کی تحریر جو سب کچھ بن چکی ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ایک سبق جو میں نے سیکھا، یہ ایک ایسی ہستی کی تحریر ہے جو سب کچھ بن چکی ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس زندگیوں کا سوگ منانا بہت آسان سمجھ رہتے ہیں جو ہم جی ہی نہیں رہے۔ یہ سوچنا آسان ہوتا ہے کاش ہم نے دوسرے ہنر اپنائے ہوتے، مختلف مواقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا، زیادہ محنت کی ہوتی، بہتر محبت کی ہوتی، اپنی مالی معاملات زیادہ سمجھداری سے سنبھالے ہوتے، زیادہ مشہور ہوتے، بینڈ میں رہتے، آسٹریلیا گئے ہوتے، کافی کی دعوت قبول کی ہوتی، یا زیادہ یوگا کیا ہوتا۔ ہم ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے نہیں بنائے، ان کاموں کو جنہیں ہم نے نہیں کیا، ان لوگوں کو جن سے ہم نے شادی نہیں کی، ان پھولوں کو جنہیں ہم نے پیدا نہیں کیا۔ یہ آسان ہے، ہم خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور خواہش کریں کہ ہم وہ تمام متنوع روپ دھار لیتے ہیں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ پچھتاوا بہت آسان ہے اور مستقل پچھتاوے میں رہنا یہاں تک کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، مگر اصل مسئلہ وہ زندگی نہیں جو ہم نے نہیں جی، بلکہ اصل مسئلہ تو پچھتاوا ہے۔ یہ پچھتاوا ہی ہے جو ہمیں مزمل اور پس مردہ کر دیتا ہے اور ہمیں خود سے اور دوسروں سے دور لے جاتا ہے۔ ہم نہیں جان پاتے کہ وہ متبادل زندگیاں بہتر ہوتی ہیں یا بدتر۔ وہ زندگیاں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہیں مگر ہماری زندگی بھی ہو رہی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے، ہر شخص سے نہیں مل سکتے، ہر کام نہیں کر سکتے، مگر جو کچھ بھی ہم کسی بھی زندگی میں محسوس کر سکتے تھے وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں ہر کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں کہ جیتنے کا احساس جان سکیں۔ ہمیں دنیا کا ہر گانا سننے کی ضرورت نہیں کہ موسیقی کو سمجھ سکیں۔ ہمیں ہر انگور کا ذائقہ لینے کی ضرورت نہیں کہ شراب کے لطف کو محسوس کر سکیں۔ محبت، ہنسی، خوف اور تکلیف، یہ سبھی جذبات ایک عالمی کرنسی ہیں۔ ہمیں بس اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کا ذائقہ لینا ہے جو ہمارے ساتھ
ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم مکمل اور پوری طرح زندہ ہیں، جیسے کسی بھی اور زندگی میں ہوتے۔ ہمیں بس ایک ہستی ہونا ہے، ہمیں صرف ایک زندگی محسوس کرنی ہے۔ ہمیں سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ سب کچھ بن سکیں، کیونکہ ہم پہلے ہی لامحدود ہیں۔ جہاں تک ہم زندہ ہیں، ہمارا مستقبل لامحدود امکانات رکھتا ہے۔ تو چلو اپنی موجودہ حقیقت میں موجودہ لوگوں کے ساتھ مہربان بنو۔ چلو کبھی کبھار اپنی جگہ سے نظریں اٹھا کر دیکھو، کیوں چاہے ہم کہیں بھی کھڑے ہوں، آسمان ہمیشہ وسیع اور لامتناہی ہے۔ کل تک میں سمجھتی تھی میرے پاس کوئی مستقبل نہیں ہے اور میری زندگی کو قبول کرنا میرے لیے ناممکن تھا، مگر آج وہی بکھری الجھی زندگی امید سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ناممکن شاید جینے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ کیا میری زندگی درد، مایوسی، دکھ، غم، مشکلات، تنہائی اور افسردگی سے خالی ہوگی؟ نہیں، لیکن کیا میں یہ جینا چاہتی ہوں؟ 1000 بار۔ ہاں، چند منٹ بعد اس کا بھائی اس سے ملنے آیا۔ اسے وہ وائس میل مل گئی تھی جو اس نے بھیجی تھی۔ اس نے رات کے 7 منٹ پر میسج کر کے جواب دیا تھا، تم ٹھیک ہو بہن؟ پھر جب اس نے ہسپتال اس سے رابطہ کیا تو وہ لندن سے پہلی ہی ٹرین پکڑ کر آ گیا۔ اس نے سینٹ پیکر اسٹیشن پر انتظار کرتے ہوئے نیشنل جیوگرافی کا تازہ شمارہ بھی خریدا تھا۔ تمہیں یہ بہت پسند تھا، اس نے کہا جب وہ میگزین ہسپتال کے بستر کے پاس رکھ رہا تھا۔ اب بھی پسند ہے، نورا نے جواب دیا۔ اسے اپنے بھائی کو دیکھ کر اچھا لگا۔ اس کی گھنی بھویں اور وہی ہچکچاتی مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آیا، سر جھکاتے ہوئے۔ اس کے بال پہلے کی طرح دو زندگیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ لمبے ہو گئے تھے جن میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں حالیہ دنوں میں تم سے رابطے میں نہیں رہا، اس نے کہا۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا جو راوی نے کہا، میں تو دی لیبرنتھ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں، میں بس عجیب و غریب سی کیفیت میں تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد ایک آدمی کے ساتھ تھا اور ہمارا بہت خراب بریک اپ ہوا، اور میں تم سے کسی اور سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں بس پینا چاہتا تھا اور میں حد سے زیادہ پی رہا تھا۔ یہ واقعی ایک مسئلہ بن چکا تھا، مگر اب میں نے مدد لینا شروع کر دیا۔ اب میں نے کئی ہفتوں سے قطرہ بھی نہیں پیا، میں جم بھی جانے لگا ہوں، میں نے کراس ٹریننگ کلاس بھی شروع کی ہے۔ وہ جو تم پہ سب کچھ گزرا، مجھے تمہارے بریک اپ، ان سب چیزوں کے بارے میں افسوس ہے، نورا نے افسردگی سے کہا۔ تم ہی میرا سب کچھ ہو بہن، اس کا لہجہ تھوڑا بھرایا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں جانتا ہوں کہ میں بچپن سے ہی ہمیشہ بہترین نہیں تھا، مگر میرے اپنے مسائل تھے، مجھے والد کے سبب ایک خاص طرح کا بننا پڑا، مجھے اپنی حقیقت چھپانی پڑی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے آسان نہیں تھا، مگر میرے لیے بھی نہیں تھا۔ تم ہر چیز میں اچھی تھی، اسکول، تیراکی، موسیقی، میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اوپر سے والد کا دباؤ کہ مجھے ان کی نظریں ایک مرد کی مخصوص شبیہ بننا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نے دو مختلف طریقے یاد رکھے ہوں، مگر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، بینڈ چھوڑنا ایک بات تھی، مگر زندگی چھوڑ دینا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی، نورا نے کہا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کہیں نہیں جا رہا، جو نے پختہ لہجے میں کہا۔ نورا کو وہ غم یاد آیا جو اسے اس وقت محسوس ہوا جب اس نے ساؤ پاولو میں جو کہ زیادہ مقدار میں نشہ لینے سے مرنے کی خبر سنی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو گلے لگنے کی درخواست کی اور جو نے نرمی سے اسے گلے لگا لیا۔ نورا کو اس کے جسم کی حرارت محسوس ہوئی، وہ حقیقت میں زندہ تھی۔ میرے لیے دریا میں کودنے کی کوشش کرنے کا شکریہ، نورا نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ جو حیرت سے بولا، میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ تم نے ایسا نہیں کیا، مگر تم نے کوشش کی تھی، بس وہ لوگ تمہیں کھینچ لائے تھے۔ شکریہ، نورا نے کہا۔ اب جو سمجھ گیا کس بارے میں بات کر رہی ہے، مگر شاید اسے حیرت تھی کہ نورا کو یہ کیسے معلوم ہوا جبکہ وہ تیر کر اس سے دور جا رہی تھی۔ بہن، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم بچپن میں نادان تھے، جو نے کہا۔ جو 1 گھنٹے کے لیے باہر گیا، اس نے اس کے مالک مکان سے چابیاں لی، نورا کے کپڑے اور اس کا فون لے آیا۔ نورا نے دیکھا لیزی کا پیغام آیا ہوا تھا۔ معذرت، میں رات یا صبح جواب نہیں دے سکی، میں ایک اچھی طرح گفتگو کرنا چاہتی تھی تمہیں اینٹیتھیس پوری تفصیل سے۔ تم کیسی ہو؟ میں تمہیں یاد کرتی ہوں، اندازہ لگاؤ میں شاید جون میں ہمیشہ کے لیے برطانیہ واپس آ رہی ہوں، تمہیں بہت یاد کرتی ہوں دوست، اور میرے پاس تمہارے لیے ہیم بیک ویز کی بہت ساری تصویریں۔ نورا کے گلے سے خوشی کی ایک ہلکی سی
آواز نکلی۔ اس نے لیزی کو جواب دیا۔ یہ سوچنے کی بات تھی کہ زندگی بعض اوقات بس انتظار کرنے سے ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ نورا نے انٹرنیشنل پولر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے فیس بک صفحے پر جا کر دیکھا۔ وہاں ایک تصویر تھی اس عورت کی جس کے ساتھ وہ کیبن میں رہی تھی۔ انگریز جو فیلڈ لیڈر پیٹر کے ساتھ کھڑی تھی، وہ پتلی ڈرل سے سمندری برف کی موٹائی ناپ رہی تھی۔ ایک مضمون کا لنک بھی موجود تھا جس کی سرخی تھی IPRI کی تحقیق نے تصدیق کر دی، گزشتہ دہائی آرکٹک علاقے کے لیے سب سے گرم ترین تھی۔ نورا نے وہ لنک شیئر کیا اور تبصرہ کیا، بہترین کام جاری رکھیں، اور فیصلہ کیا جب وہ کچھ پیسے کمائے گی تو عطیہ بھی دے گی۔ آخر کار طے پایا کہ نورا کو گھر جانے کی اجازت ہے۔ اس کے بھائی نے ایک اور بک لے لی۔ جب وہ کار پارک سے باہر نکال رہے تھے تو نورا نے عائش کو ہسپتال میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ غالباً رات کی شفٹ میں تھا۔ اس کی گاڑی زندگی میں مختلف تھی۔ گاڑی میں بیٹھے جو نے بتایا کہ فری لانس میوزک سیشن کے کام کی تلاش میں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ساؤنڈ انجینئر بن جاؤں، بس ہلکا سا خیال ہے۔ نورا کو یہ سن کر خوشی ہوئی۔ تمہیں ضرور کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے تمہیں یہ پسند آئے گا۔ پتہ نہیں کیوں، بس ایک احساس ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے یہ انٹرنیشنل راک سٹار ہونا جتنا دلکش نہ ہو، لیکن شاید زیادہ محفوظ ہو، اور شاید زیادہ خوشی بھی دے۔ جو ہنسا جیسے وہ ابھی قائل نہیں ہوا۔ حقیقتاً ترسم میں ایک اسٹوڈیو جو ساؤنڈ انجینئر ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر، میں پیدل جا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے یہ جگہ تمہارے لیے صحیح لگتی ہے، ساؤنڈ انجینئر۔ تو جو ہنسا، اچھا نورا، اچھا وہ جس کا میں نے ذکر کیا تو بالکل اسٹوڈیو کے ساتھ ہے وہ جم، زبردست۔ وہاں کوئی اچھا بنتا ہے؟ ہاں ایک ہے، ایوان نامی ڈاکٹر، وہ کراس ٹریننگ کرتا ہے۔ ایوان کو؟ ہاں کون؟ تمہیں اسے ڈیٹ پر بلانا چاہیے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ایوان لینگبرٹ، اسے پیغام بھیجو، بھروسہ رکھو یہ تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ جو حیرت سے نورا کی طرف دیکھنے لگا۔ نورا مسکرائی۔ زندگی کو سمجھنا ضروری نہیں، بس جینا ضروری ہے۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا۔ جس کی جگہ بھاگ کر جانا چاہتا، وہی جگہ جہاں سے فرار ہونا چاہتا، کہ قید دراصل حقیقت میں نہیں تھی بلکہ نظریے میں تھی۔ جو سب سے عجیب و غریب دریافت نورا نے کی وہ یہ تھی کہ ان تمام مختلف اور متضاد زندگیوں کے باوجود سب سے بڑی تبدیلی اس زندگی میں محسوس ہوئی جس کے ساتھ اس نے آغاز کیا تھا، جس پر وہ واپس آئی تھی۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے گہری تبدیلی امیر بننے سے، زیادہ کامیاب ہونے سے یا زیادہ مشہور ہونے سے نہیں آئی تھی، نہ ہی قطبی ریچھوں گلیشیئر کے درمیان سویل بارڈ میں ہونے سے۔ یہ تبدیلی جب آئی جب وہ پرانے بستر پر جاگی، اس پرانے نمدار اپارٹمنٹ میں جہاں وہی خستہ حال صوفہ، وہی یوکا کا پودا، چھوٹے کیکٹس کے گملے، کتابوں کی الماریاں اور بغیر کھولے پڑے یوگا کی کتابیں موجود تھیں، وہی برقی پیانو اور کتابیں۔ اس لیے مختلف تھا، وہ محسوس نہیں کرتی تھی کہ وہ صرف دوسروں کے خوابوں کی تکمیل کے لیے یہاں موجود ہے۔ اب وہ خود کو محض ایک خیالی کامل بیٹی، بہن، ساتھی، بیوی، ماں یا ملازمہ کے بوجھ تلے نہیں دیکھتی تھی۔ اب وہ انسان تھی جو اپنی منزل کے گرد گھوم رہی تھی اور جسے صرف اپنے آپ کو جواب دینا تھا۔ اور یہ اس لیے بھی مختلف تھا کہ وہ زندہ تھی۔ جب وہ مرنے کے اتنے قریب پہنچ چکی تھی، یہ اس کا اپنا انتخاب تھا، جینے کا انتخاب، کیونکہ اس نے زندگی کو وسعت سے چھوا تھا۔ اس وسعت میں صرف وہ کام وہ دیکھے جو وہ کر سکتی تھی، بلکہ احساسات محسوس کیے جو وہ محسوس کر سکتی تھی، زندگی میں بھی اور رنگ میں بھی۔ اور یہی ساز وہ ایک ہلکی یا درمیانے درجے کی اداسی کے ساتھ جینے کے لیے پیدا نہیں ہوتی، جس میں کبھی کبھار نا امیدی کی جھلک شامل ہو۔ اس خیال نے اسے امید دی، یہاں تک اس نے محض زندہ ہونے پر شکر گزاری محسوس کی، یہ جانتے ہو کہ اب بھی دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی، آسمان کی روشنی سے لطف اندوز ہو سکتی، اوس درجے کے ریان بیلی کامیڈیز دیکھ سکتی تھی اور موسیقی گفتگو سے خوش ہو سکتی تھی۔ یہ سب اس لیے مختلف تھا، سب سے بڑھ کر تھا کہ اس کے دل میں موجود بھاری اور تکلیف دہ پچھتاووں کی کتاب مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ہیلو نورا، میں ڈورین بول رہی ہوں۔ نورا کو اس کی آواز سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ وہ اس وقت خوبصورت سے ایک نوٹس لکھ رہی تھی جن میں پیانو سکھانے کا اشتہار شامل تھا۔ ڈورین، بس اس دن سبق چھوڑنے پر معذرت چاہتی ہوں، وہ پرانی بات ہوگی، کوئی بات نہیں، دیکھو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، نورا نے جلدی سے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں دوبارہ ایسی صورتحال میں نہیں آؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ اگر آپ چاہیں کہ لیو پیانو سیکھتا رہے تو میں اپنی جگہ پر
موجود رہوں گی، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ اب میں بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں، اگر مجھے لیو کے استاد کے طور پر نہیں رکھنا چاہتی، لیکن میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کہنا کہ لیو غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، اسے پیانو کا قدرتی فن حاصل ہے، وہ آگے جا کر اس میں کیریئر بنا سکتا ہے، وہ رائل کالج آف میوزک تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں اگر میرے ساتھ سبق جاری نہیں رکھتا تو کم از کم کسی اور کے ساتھ سیکھتا رہے، بس یہی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر فون کی دوسری طرف سے ہلکی سی سانسوں کی آواز آئی۔ نورا میری جان، مجھے تقریر کی ضرورت نہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم کل شہر میں تھے، میں لیو کے لیے فیس واش خرید رہی تھی کہ اچانک اس نے کہا کہ اب میں پیانو سیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بات اس نے بالکل بوٹس کے انداز میں کہی، تو کیوں نہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا اگلے ہفتے۔ واقعی یہ زبردست ہے۔ اگلے ہفتے پھر، اور جیسے ہی نورا نے فون رکھا وہ پیانو کے پاس گئی اور دھن بجانے لگی جو اس سے پہلے کبھی اس نے نہیں بجائی تھی۔ اسے اپنی دھن اچھی لگی، اس نے ارادہ کیا وہ اسے یاد رکھے گی، اس پر کچھ الفاظ لکھے گی، شاید وہ مکمل گانے میں بدل کر آن لائن پوسٹ کر دے، شاید وہ لکھے یا شاید وہ مزید گانے لکھے یا وہ دونوں کام کرتی، کون جانتا تھا۔ جب وہ پیانو بجا رہی تھی تو اس کی نظریں اس میگزین پر پڑی جو نے اسے خرید کر دیا تھا۔ وہ کھلا ہوا تھا، انڈونیشیا کے کراکٹو آتش فشاں کی تصویر۔ آتش فشاں کی عجیب حقیقت تھی کہ وہ تباہی کی علامت ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی زندگی کی۔ جب لاوا آہستہ ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ سخت ہو کر زمین کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ تحلیل ہو کر زرخیز مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بلیک ہول نہیں تھی، نورا نے فیصلہ کیا، وہ ایک آتش فشاں تھی، ایک آتش فشاں کی طرح وہ خود سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، اسے وہیں رکنا تھا، اس ویرانے کو سنوارنا تھا، وہ اپنے اندر ایک جنگل اگا سکتی تھی۔ یہ سب کیسے ختم ہوتا ہے؟ مسز عالم اب پہلے سے کہیں زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی، جیسی وہ مڈ نائٹ لائبریری میں نہیں تھی۔ ان کے پہلے سرمئی بال اب مکمل طور پر سفید و پتلے ہو چکے تھے، چہرہ ایک نقشے کی طرح جھریوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر عمر کے دھبے نمایاں تھے، مگر وہ اب بھی شطرنج میں اتنی ہی ماہر تھیں جتنی سالوں پہلے ہیزرڈین اسکول کی لائبریری میں ہوا کرتی تھی۔ اور اپنا شطرنج کا ایک بورڈ تھا، مگر اس دھول سے صاف کرنا تھا، یہاں کوئی شطرنج نہیں کھلتا، انہوں نے نورا کو بتایا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم مجھ سے ملنے آئی، واقعی حیران ہوئی، اگر آپ چاہیں تو میں روز آ سکتی ہوں۔ مسز عالم، لوئس، مجھے لوئس کو، کیا تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ نورا مسکرائی۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے جب اس نے نیل سے کہا کہ اس کا پیانو ٹیوشن کا پوسٹر اسٹرنگ تھیوری میں لگا دیا۔ وہ پہلے بے شمار درخواستیں وصول کر چکی تھی۔ میں پیانو سکھاتی ہوں اور دوسرے منگل بے گھر افراد کی پناہ گاہوں میں مدد کرتی ہوں، لیکن میں ہمیشہ 1 گھنٹہ نکال سکتی ہوں۔ مسز عالم کے چہرے پر ایک ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ شطرنج کھیل سکوں، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اپنے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا اور نورا نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہاں ایک آدمی اور کتا نظر آئے جنہیں نورا پہچانتی تھی۔ یہاں تنہائی بہت محسوس ہوتی ہے، مسز عالم نے کہا، بس مجھے بیٹھے رہنا لگتا ہے میرا کھیل ختم ہو چکا ہے، جیسے ایک تنہا بادشاہ شطرنج کی بساط پر۔ دیکھو، مجھے نہیں معلوم تم مجھے کیسا یاد رکھتی ہو، لیکن اسکول کے باہر ہمیشہ میں وہ نہیں تھی۔ وہ تھوڑی رکی، میں نے لوگوں کو مایوس کیا، میں ہمیشہ آسان نہیں رہی، میں نے کچھ ایسے کام کیے جن میں پچھتاوا ہے، میں اچھی بیوی نہیں رہی، میں اچھی ماں بھی ہمیشہ نہیں رہی، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتی، لیکن آپ میرے ساتھ مہربان تھی مسز لوئس، جب اسکول میں میرا وقت مشکل تھا آپ کو ہمیشہ معلوم ہوتا تھا کیا کرنا۔ مسز عالم نے گہری سانس لی۔ شکریہ نورا، اور اب آپ اکیلی نہیں ہیں، ایک پیادہ آپ کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، تم کبھی بھی پیادہ نہیں تھی۔ مسز عالم نے اپنی چال چلی اور بشپ کو ایک بہترین پوزیشن میں پہنچاتے ہوئے ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھنچ گئی۔ تم یہ جیتنے والی ہو، نورا نے مشاہدہ کیا۔ مسز عالم کی آنکھوں میں یکدم زندگی کی چمک لوٹ آئی۔ یہی تو اصل حسن ہے نا، تم کبھی نہیں جان سکتی کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا۔ اور نورا مسکرا دی، کیونکہ وہ شطرنج کے تمام بچے ہوئے مہرے دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زندگی رواں دواں۔ مڈ نائٹ لائبریری کا یہ لاسٹ پارٹ تھا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔